अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बयान लेके हाजिर हूँ एक मुसलमान सिपाही और खूबसूरत लड़की का कबूल इस्लाम, जो कि बयान फरमाया कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने। खूबसूरत बयान है, ईमान को ताज़ा करें, बयान को पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ले चलते हैं बयान की तरफ। कमांडर को खत लिख दिया फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि एक ऐत मुसलमान फौज को इकट्ठा करके सुना दो। चुनांचे कमांडर ने बिगल बजाया, तमाम फौजियों को इकट्ठा कर लिया और फरमाने लगे कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। एक आयत अल्लाह के कुरान की कमांडर ने सुनाई है और उसके बाद हुक्म दिया फौज को कि रुखसत हो जाए, चले साहब। अब मुसलमान सिपाही गुजर रहे हैं, डांस शुरू है, गाना बजाना शुरू है। थक गई गाना गा गा कर, बेशुमार फौज थी, डांस कर करके ही सारी लड़कियां थक गई। किसी ने यूं सर उठा के नहीं देखा, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। कुरान की आयत का तर्जमा था, ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे, यूं जरा सा कोई में से भी देखोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, मैं तुम्हारी साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ आंख उठाई तो मैं खुदा देख रहा हूं। फौज ने कुरान की एक आयत सुनी और चल दिए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोठों पे लड़कियां नाच नाच के थक गई, डांस कर करके थक गई। फिर आखिर जब तकरीबन सारी फौज निकल गई, दो चार आदमी रह गए। एक लड़की कहने लगी, अरे ये हुस्न का नजारा, ये जमाल, ये रक्सो सुरूद, ये गाना बजाना, हमने पूरा जोर लगा दिया, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। ये सारी फौज अंधों की तो नहीं, और सारे अंधे तो नहीं, कोई तो देखो, सर तो उठाओ। लड़कियों की ये बात सुनकर एक मुसलमान सिपाही चलता चलता यूं नजरें कर रखी हैं, चलता चलता कहने लगा, कैसे कोई देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, कोई नहीं देखेगा। अल्लाह गनी। ईसाई लड़कियां कहने लगी, वो कैसा कुरान है जो इतने बड़े जमाल के नजारे से रोक दे, इतने हुस्न से रोक दे, गाने बजाने से रोक दे, ये तरह तरह के डांस हमने किए, इनको देखने से रोक दे। वो कैसा कलाम है जिसमें इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है, इतनी शुजाअत है, इतनी जुर्रत है। और जाने वालों, वो कुरान हमें भी सुनाते जाओ, वो खुदा का कुरान हमें भी सुनाते जाओ। एक मुसलमान सिपाही नीचे नजरें की हुई है, चलता भी जाता है और कहता है, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इधर मुसलमान सिपाही कुरान पढ़ता जाता है, उधर परिंदों की तरह लड़कियों ने छलांग लगा करके नीचे आना शुरू कर दिया। और कुरान पढ़ने वालों, न छोड़ के जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। उलमा ने लिखा है, एक आयत सुनकर कई 100 ईसाई लड़की मुसलमान बन गए। और हम मुसलमान डूब के मर जाएं, सारा कुरान सुन करके भी आज तक मुसलमान न बने, आज तक मुसलमान न बने।
تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا، اتنی مخلوق آئی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو، جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ۔ مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے، کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مسلح پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلو، اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ ہاں ہاں، کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں، اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو، اور خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے۔ میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، اب میری مجبوری ہے، آپ نے شرطیں لکھ دی، اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں، یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے۔ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا، لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں، جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ پورے ہندوستان کا حکمراں، اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی، بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھی ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کر کے بیٹھے، ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی؟
عوام کیسے ہوں گے, لوگ کیسے ہوں گے, حالات کیسے ہوں گے, اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی. ارے خدا کی قسم, ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا. اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں. میری ساری تقریر کا ناش کر کے کوئی لوگ یوں کہہ دیں گے کہ سیاسی تقریر شروع کر دی. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو, وزیر ہو, صدر ہو, گورنر ہو, کمشنر ہو, ذمہ دار ہو, تاجر ہو, ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو. تمہیں ہو کیا گیا؟ سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ, اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے. انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا لوگوں صفے باندھ لو, میں پڑھاؤں گا. الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں. ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے, بس ملتان کی بتا دوں. ہاں تم سارے ولی, میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں. حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے. حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا. تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی شرط, 2 شرطیں لکھی. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی آخر کی سنتیں ساری عمر میں کبھی نہ ٹوٹی ہے اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے. صبح رات کو انتقال ہوا, سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے, کوئی جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں کرتا. شام ہو گئی, ایک شخص آیا, اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا, کپڑوں پہ گرد و غبار تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفے درست کرو, میں جنازہ پڑھاؤں گا. صفے درست کرو, میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ. میرے تیرے جیسے دوڑے, وہ جی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے, شرطوں کا پتہ ہے؟ شرطیں بڑی سخت ہے, ورنہ صبح سے کم سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے. ہم یوں ہی لیے بیٹھے, سارا دن گزر گیا. جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے. فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا دیگر کی اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی. او اللہ والی تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں, ذات کا تمہارو خدا بخش میرا نام ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں, اب تم ان کو ولی مانتے رہو. لڑکی کا لڑکا بنا دیا, لڑکے کی لڑکی بنا دی. چمٹے والا پیر, طبلے والا پیر, ہارمونیم والا پیر, میرا قرآن والا پیر, نبی کی حدیث والا پیر. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہ میرے پیر و مرشد ہیں, خان کا سراجیہ والے. خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ, اللہ یاد آ جائے. اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں سوچو ذرا. خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو, اپنے دل میں انصاف کرو, کچھ جا کر دیکھو, قبر میں جانا ہے آگے. ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں, وارث کے ہیں. ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست, اللہ کے دین کا وارث. بنگلے کوٹھی جائیداد مربع اقتدار جاہو حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا, بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے. جتنا شریعت کا زیادہ تابعدار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا. ہمارے یہاں
یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے کہ نہیں. ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے. فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا. حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے. بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی. چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی کو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے. کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے. مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا. تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی. یہ تو کوئی حقیقت نہیں. قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں. الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے. وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا. اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا. پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا. فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو. میں ایسے کام سے کو پیچھے ہی ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں. یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا. رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے. اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر، سامان دکھلا دیا یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا.
ایک آدمی آके कहता है मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे बैठ जाओ, ऊंट वाला आएगा, मैं उससे पूछूंगा जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं। अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, एक कंजरी की है जिसने किराए की गाड़ी रखी हुई है, ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भी जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पाँव खोलता हूँ। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा मौलाना बैठ जाओ, उन्होंने कहा नहीं साथ साथ चलूंगा यूं। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा मौलाना मैं समझ गया हूँ, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया हाँ बात तो यही है। कहा हज़रत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलील कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है। बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसकी छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं और हजरत वाला धूप में खड़े हैं। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा हजरत जी पसीने में सराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बड़ा की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहाँ साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े हैं? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे जिसके मकान का ये साया है, जिसके मकान की ये छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्ज लेना है, डरता हूँ उसकी किसी चीज से फायदा उठाया सूद ना हो जाए। माशाअल्लाह, कितना तकवा था इन हजरात का। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलील कदर वली हैं। खादिम को एक और बात मेरी याद रखना, नफल पढ़ने से भी वली नहीं बनता, मामलात के अंदर साबित कदमी हो तब वली बनता है। मैं अगर सारी रात नफिल पढ़ूं और सुबह उठ करके 100 रुपए किसी से ठगी के मार लूं, मेरे नफलों का क्या बना? मैं रात दिन कुरान करीम की तिलावत करूं और सुबह उठकर किसी का हक गस्ब कर लूं तो मेरी तिलावत का क्या बना? असल बात मामले की है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर आदमी जिसने अल्लाह की कुरान के लिए 2 साल तक मुसलसल दुर्रे खाए, खादिम को भेजा कि बाजार से दाल ले आ। वो 1 पैसे की जरा सी दाल लाया करता था। उस दिन ऐसा मौका बना कि जब लेने के लिए कटोरा लेकर खादिम दाल लेने बाजार में आया तो कई दाल बेचने वाले बैठे थे। एक ने कहा पैसे का 1 चमचा, दूसरे ने कहा पैसे के 2 चमचे, तीसरे ने कहा पैसे के 3 चमचे, चढ़ते चढ़ते 5 चमचों में चले गए तो कटोरा भर के लाया 1 पैसे का। मेरे जैसा होता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के होते लगाता अच्छा हो ज्यादा मिलती। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि पैसा तो 1 दिया था, ये इतनी सारी दाल कैसे आ गई? खादिम कहने लगा हजरत मजे आ गए, दाल बेचने वालों का मुकाबला हो गया, बड़ा काम बन गया, उनकी जिद लग गई आपस में।
उतने का 2 चमचे, उतने का 3 चमचे, उतने का 4 चमचे, मेरा तो कटोरा भर गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये दाल मेरे खाने की नहीं, ये कारोबार तो ना हुआ, ये सौदा तो ना हुआ, ये तो चिड़बाजी और जिदबाजी का सौदा है, ये दाल वापस करके आ। जिद में आकर उसने खसारा उठाया, घाटा बर्दाश्त किया दाल बेचने वाले ने। हम जैसा वली ना पहुंचा। वो दिल्ली में किसी ने आवाज दी कि आना रोटी दाल मुफ्त, तो यूं हाथ करके खड़ा हो गया, उन्होंने कहा रोटी पल्ले रख, दाल ही पिला दे मुझे तो बस। मुफ्त की चीज को बड़े तलाश करते फिरे। उसने कहा था रोटी के साथ दाल मुफ्त मिलेगी, कि आना रोटी दाल मुफ्त, उन्होंने कहा दाल ही पिला दो बस। इमाम ने दाल को वापस किया तो वो खादिम दाल लेके वापस गया, कहने लगा मेरे बुजुर्ग ने ये दाल वापस कर दी। वापस के दिन बाद कहने लगे अगर वापस ले ली तो बाजी हार जाओगे। दुकानदार आपस में कहने लगे बाजी हार जाओगे। उन्होंने ली नहीं, वो फिर वापस आया। अब तो चाहिए था ना कि ला यार बैठ के अपना रगड़ा चढ़ाओ, नहीं ली तो नहीं सही। मगर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और ये ऐलान करो 1 पैसा अहमद बिन हम्बल का लगा, दुकानदारों की जिदबाजी हुई, ये दाल है किसी ने लेनी हो तो ले जाओ। उलमा इकराम ने लिखा है 2 दिन 2 रात तक आवाज लगाता रहा, कोई इस दाल के लेने वाला न मिला। कैसे नेक लोग होंगे, कितना हलाल खाते होंगे, उनके पेट में कितने हलाल के लुकमे जाते होंगे कि थोड़े से सुबह वाली चीज के लेने वाला बगदाद शहर में कोई नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी आया, पूछा क्या बात है। कहने लगा कि मेरी बकरी गुम हो गई। कैसी थी बकरी? कि जी बहुत अच्छे गोश्त की, फरबार मोटी थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम किया कि बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है। किसी ने बतलाया माहिर ने कि 7 बरस। इमाम अबू हनीफा ने 7 बरस तक बकरी का गोश्त न खाया, इस सुबह में कि वो बकरी शायद आज कट गई हो, आज कट गई हो, आज कट गई। तकवा और परहेजगारी इसका नाम है। कपड़े की तिजारत किया करते थे इमाम साहब। एक थान में कोई नक्श था, मुलाजिम ने पूरी गठड़ी का सौदा कर दिया। अब वो चली गई। इमाम साहब ने पूछा कि उसमें एक थान था, उसमें नक्श था, तुमने वो बताया उसे? कहने लगा जी मैं तो भूल गया बतलाना। फरमाया कि उस गठड़ी, वो जो गठड़ी है वो तमाम से तमाम की रकम जितनी भी है, अब कैसे मुख्तस किया जाए कि ये पैसा उस घटिया थान का है और ये पैसा अच्छे थानों का है। फरमाया ऐलान करो अबू हनीफा के कपड़े की गठड़ी की कीमत है, एक थान उसमें घटिया था, उसके पैसे भी बीच में मिले हुए हैं। उलमा ने लिखा है खादिम कई शहरों में फिरा, इस गठड़ी की कीमत को अल्लाह वास्ते लेने वाला कोई न हो। आज तो हमें सूद के पैसे लाते हैं आप, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी। कौन पूछता है कि कैसे कमा के लाए? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमानदार हैं, परहेजगार हैं, अपनी जिंदगी को परहेजगारी के तहत गुजारते हैं, खौफ खुदा उनके मलहूज़ खातिर है, सुबह को डरते हैं, शाम को डरते हैं। उनकी अलामत ये भी है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग अल्लाह वाले जिनकी रातें, जिनकी तमाम तरसातें अल्लाह अल्लाह करने में, ख़ुसूसन पिछली रात उनकी मुसल्ले पे गुजरती है। आज तो मामूली किस्म का आदमी अल्लाह अल्लाह करने के लिए तैयार नहीं, आज मजदूर अल्लाह अल्लाह करने के लिए तैयार नहीं, आज मामूली सा मुलाजिम खुदा को याद करने को तैयार नहीं, आज थोड़ा सा जमीन का मालिक, कुछ कारोबार करने वाला ताजिर अल्लाह को याद करने के लिए तैयार नहीं। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान पर पूरी हुकूमत है, हिंदुस्तान का हुक्मरान भी है और अपने जमाने का अब्दाल भी है। आज तू
दो टके जिसकी पल्ले आ गए उससे उसका गुरूर खत्म नहीं होता, उसकी अनानियत खत्म नहीं होती। अल्लाह मियां ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया, कब्र में जाने तक उस हुस्न का गुरूर खत्म नहीं। अल्लाह मियां ने थोड़ा सा कारोबार दे दिया, उस कारोबार पर इतना घमंड है, फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. اور امیروں اور وزیروں اور سفیروں اور تاجروں اور ذمہ اور پیروں اور بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا. اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا. خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب قید رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی ہے. بابا فرید الدین سکرگنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں. موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے. میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں. تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے. زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی. اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا. ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی. ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے بہت آتے ہیں، فرصت ہی نہیں لکھنے کی. اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی. میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. جو زمین میں چلے گئے موت ان کو ہلاک کی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم کو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے. یہ کیونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری. پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں. میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو. ساری عمر میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی
کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو، پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی، اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی۔ ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی، ساری عمر میں جماعت کی۔ ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے، گھر میں نماز ادا کر لیا کر۔ وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے، ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے، خطبے میں آ جائیں گے، جماعت آخر رکعت میں آ کے رہ جائیں گے، اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا۔ علماء کرام نے لکھا ہے خطبے کی اذان ہوتی ہی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں۔ دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے۔ جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج، تو دیکھی جائے گی، چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو، 8 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے۔ کیا خدا دینوں کی چلاکیوں سے واقف نہیں؟ دیکھا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو، ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا۔ چلو میں تو گناہ ہی کر رہا ہوں، جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا، ہم تو جلدی مرتے ہیں۔ نماز میں جلدی، جمعے میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو، سنبھال کے اچھی طرح سے کرو۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جزاک اللہ۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے۔ فرمایا میری نماز
جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں اب وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، ساری ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے، اور فرمایا تہجد والی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر، ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعد پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھتے، آخر میں مدینے میں پڑھ کے آنا، میں مدینے میں پڑھا روٹی تھوڑا کرتا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا ایک ہوتا ہے تے نماز مدینے پڑھتا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، اثر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈ کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی، یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی
ہے آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے. مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی, ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی, اس کا علاج لکھو, میں تو بڑا پریشان ہوں. اور وہ یہ کہ میری فوج, مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں. عیسائیوں نے سازش کی ہے, عیسائیوں نے تدبیر بنائی, مکر کیا ہے, اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا, خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا, ان کو ہار و سنگار کیا گیا, ان کو زیب تن کیا گیا, ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی. مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی, گاویں گی, تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے. اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کافر کا یہ عقیدہ ہے, پر آج تیرا عقیدہ نہیں, تو بچتا نہیں. ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے, ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے. بہو بیٹیاں بھی بڑے چھوٹے امیر غریب سفید داڑھی آ گئی, موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے. کہتا تن میرا تھا پڑ گیا, پیری سے گردن جھک گئی, اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے. سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے. اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے, گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے. مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا, اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں, فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں. عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے, کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا, فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں, ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو, ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن. فاروق اعظم کا یہ عقیدہ, پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے. آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں. کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار دفعہ پڑا ہے, اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو, خدا کا قرآن بھی کبھی ڈالا. برتنوں کی صفائی, بستروں کی صفائی, گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے, اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی. ہیلو ویورز, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. دوستو, آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب ایک عنوان, ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھوں ایک خوبصورت حسین لڑکی کا قبول اسلام, لڑکی نے کیسے اسلام قبول کیا, ایک مسلمان سپاہی کی جو ہے اس کے اخلاق و عادات سے ایک لڑکی نے اسلام قبول کر لیا. اس کو اس کے اخلاق مسلمان کے دیکھ کر, مسلمان کے انداز خلوص دیکھ کر لڑکی نے اسلام قبول کر لیا. اللہ پاک قاری حنیف ملتانی صاحب کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. دوستو, مسلمان سپاہیوں کے ایسے ہی پہلے ہوتے تھے, ان کے کردار کے دیکھنے والا بھی ان کا دل گرویدہ ہو جاتا تھا اور اسلام قبول کر لیتے تھے لوگ. تو کیسا لگا ہے آپ کو بیان, آپ نے بتانا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے کہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان جو آپ کے سامنے ابھی رکھا. اسی طرح انشاءاللہ آپ کے لاتے رہیں گے اپنے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کی. آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چینل پر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہی بیانات لاتے رہیں قاری صاحب کی. تو ہمیں دے دی اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں, تب تک اللہ حافظ.